अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने जुलाई के पहले अशरे में मसनवी बारिश कराने का फैसला किया है, जिस पर कांग्रेस हमला आवर दिखाई दे रही। बारिश के मौसम में मसनवी बारिश कराए जाने पर कांग्रेस ने अपना सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी ने अज़्म कर रखा है, नए बहाने लाएंगे, अवाम का पैसा उड़ाएंगे। रेखा गुप्ता की क़यादत वाली हुकूमत पर तंज़ी अंदाज में यह हमला कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी करदा एक पोस्ट में किया। इस पोस्ट में लिखा गया कि दिल्ली की बीजेपी हुकूमत एक धमाकेदार मंसूबा लेकर आई। इस मंसूबे के तहत हुकूमत बारिश के मौसम में पहले से तरबतर दिल्ली पर मसनवी बारिश करवाने जा रही है। इसमें आपकी मेहनत के महज 3 करोड़ रुपए फूंके जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी ने अज़्म कर रखा है, नए बहाने लाएंगे, अवाम का पैसा उड़ाएंगे। अंडमान समंदर में ज़मीन 3 बार डोली और तीनों ज़लज़ले महज 3 घंटे के अंदर महसूस किए गए। लगातार आए इन ज़लज़लों के झटकों से मुकामी लोगों में दहशत की लहर फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सबसे तेज़ झटका 12:06 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.7 दर्ज की गई। लगातार आ रहे ज़लज़ले के झटकों ने इलाके की हसासियत को एक बार फिर ज़ाहिर कर दिया। सुबह अंडमान समंदर में पहला ज़लज़ला 10:09 पर आया और रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शिद्दत 4.7 दर्ज की गई। ये ज़लज़ला समंदर के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले का मरकज़ 9.43 डिग्री शिमाल अर्ज़ बलद और 94.17 डिग्री मशरक़ी तूल बलद पर था। मुकामी लोगों ने इस ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए। इससे किसी नुकसान की खबर भी नहीं मिली। दूसरा झटका तकरीबन 1 घंटा बाद 11:22 पर आया। इसकी शिद्दत 4.6 दर्ज की गई। ज़लज़ला समंदर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसास कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर संगारेनी जागृति की जानिब से तैयार करदा पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई। ये पोस्टर्स 17 जुलाई को तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट UPF की जानिब से मुनज़्ज़म करदा रेल रोको प्रोग्राम की तायद व हिमायत में तैयार किए गए। इस मौके पर सदर जागृति कविता ने खिताब करते हुए कहा है कि पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोज़गार और मुकामी इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करना लाजमी है। तेलंगाना जागृति UPF और BC समाज की जद्दोजहद के नतीजे में 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने असम्बली और कौंसिल में 2 अलहदा बिल्स मंजूर किए हैं, लेकिन इन बिल्स को कानूनी हैसियत देने के लिए रियासती हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही। कुल जमाती वफ्द को दिल्ली ले जाकर मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की भी मसाई नहीं की गई। इसी मकसद के तहत तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया है। BC रिजर्वेशन तय किए बगैर मुकामी इदारों के इंतखाबात मुनक़्क़िद करने की साजिशें की जा रही। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के लिहाज से महज मौक़े फराहम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि पसमानदा तबक़ात को क़ानूनी व आइनी तहफ़्फ़ुज़ और रिजर्वेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए ही रेल रोको एहतजाज का फ़ैसला किया गया। चाहे कितनी ही रुकावटें आएँ, हम रेल रोको एहतजाज हर हाल में मुनज़्ज़म करेंगे। संगारेनी जागृति ने रेल रोको प्रोग्राम की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया है। आवाम से अपील की गई है कि वो 16, 17 और 18 जुलाई को रेल में सफ़र का प्रोग्राम ना बनाएं। दिलजीत दोसांझ गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी ताज़ा फिल्म सरदार जी 3 को लेकर तनाज़े में फंसे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर शामिल हैं। हालांकि फिल्म का जब टीज़र रिलीज़ हुआ था, इसमें हानिया आमिर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ट्रेलर में अदाकारा को देखते ही लोगों ने इसके लिए मनफी बोलना शुरू कर दिया। अब इस फिल्म और इसके अदाकार की हिमायत में नसीरुद्दीन शाह सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि दिलजीत दोसांझ को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा।
واضح رہے کہ اپریل میں ہوئے پہلگام حملے کے بعد ہندوستانی حکومت کی طرف سے پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن پابندی لگائے جانے کے باوجود دلجیت کی فلم میں پاکستانی اداکارہ کے شامل ہونے سے کچھ لوگوں نے ہندوستان میں اس فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ کئی دوسرے فلمی ستاروں نے دلجیت کے خلاف بیان دیے، لیکن وہیں کچھ ان کی حمایت میں بھی آئے، جن میں نصیر الدین شاہ کا بھی نام شامل ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فلم کی کاسٹنگ دلجیت نے نہیں کی ہے، اس لیے ان کا اس سلسلے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نیو یارک سٹی کے میئر انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی سے امیدوار بنے زہران ممدانی پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تلخ حملہ کیا ہے۔ ممدانی کو کمیونسٹ بتاتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں خود میں اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ نیو یارک کے میئر بنے تو ہم شہر کو ملنے والے فنڈ میں کٹوتی کر دیں گے۔ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ممدانی کا امیدوار کی دوڑ میں کامیابی حاصل کرنا حیران کن ہے اور اس پر یقین نہیں ہو رہا، وہ ایک خالص کمیونسٹ شخص ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں واضح کہتا ہوں، میں صدر ہوں اور اگر اس نے اپنے رویے میں سدھار نہیں کی تو پھر انہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، انہیں سدھار لانا ہوگا یا پیسہ نہیں ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بیان پر زہران ممدانی پر بھی جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں، جیسا کہ میرے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا۔ اس کے علاوہ ممدانی نے پھر دہرایا کہ وہ مالداروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کے حق میں ہیں۔ ممدانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ہمیں ارب پتی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، کیسا دکھتا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان معاملوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جن کے لیے میں لڑ رہا ہوں۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز پر پابندی لگنے کے بعد ایک انوکھی پہل کے تحت اذان ایپلیکیشن کا استعمال شروع ہوا ہے۔ ممبئی کی نصف درجن مسجدوں نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن رجسٹر کروایا ہے جو نمازیوں تک اذان کا وقت بتائے گا۔ آن لائن اذان کے نام کے اس ایپلیکیشن کو تمل ناڈو کی ایک کمپنی نے بنایا ہے۔ ایجنسی کے مطابق مسجد کے مینیجنگ ٹرسٹی فہد خلیل پٹھان نے بتایا کہ اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے جڑی پابندیوں اور حساسیت کو دیکھتے ہوئے ڈیڈیکیٹڈ موبائل ایپ مقامی مساجد سے سیدھے نمازیوں تک اذان پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مفت ایپ استعمال کنندگان کو گھر پر اذان سننے کی سہولت دے گا۔ خلیل پٹھان نے کہا کہ یہ پہل لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پولیس کی سختی کے بعد کیا گیا، جہاں آفیسروں نے مسجد کا دورہ کیا اور وارننگ دی کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسجد نے عارضی طور پر اپنا مائک بند کر دیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے فضائی سفر کے دوران کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جب طیارے میں تکنیکی خرابی یا کسی دیگر وجہ سے پرواز میں خلل پڑی ہے۔ اس درمیان مزید 2 ایسے معاملے پیش آئے ہیں جب مسافروں کو فضائی سفر میں خلل پڑنے سے پریشانی جھیلنی پڑی۔ جہاں ایک طرف ٹوکیو سے دہلی آ رہے ایئر انڈیا کے طیارے میں دقت کی وجہ سے اسے کولکتہ ڈائیورٹ کر دیا گیا، وہیں چنئی سے حیدرآباد کے لیے پرواز کرنے والا طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے واپس ہو گیا۔ اس طیارے میں 165 مسافر سوار تھے۔ ٹوکیو سے دہلی کے لیے اڑان بھرنے والے ایئر انڈیا بوئنگ 787.8 ڈریم لائنر طیارے کو کیبن میں دباؤ سے متعلق مسائل کی وجہ سے شام میں احتیاط کے طور پر کولکتہ کے لیے ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ طیارہ محفوظ طور سے کولکتہ میں اترا۔ دباؤ سے متعلق مسئلے کی فی الحال جانچ کی جا رہی۔ ایئر انڈیا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسافروں کو محفوظ طور سے اتار لیا گیا۔ کولکتہ ہمارے گراؤنڈ کلیکس اس غیر متوقع ڈائیورشن سے ہونے والی پریشانی کو کم کرنے کے لیے مسافروں کو سبھی ضروری تعاون فراہم کر رہے۔ ایئر لائنز نے ابھی تک دباؤ کے مسئلے کو لے کر بیان جاری نہیں کیا۔ 14ویں دلائی لاما کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر جشن شروع ہو گیا ہے۔ صبح میکلوڈ گنج کے خاص مندر سوگکھانگ میں ایک تقریب ہوئی اور گریگورین کیلنڈر کے مطابق دلائی لاما کا یوم پیدائش 6 جولائی کو ہے، لیکن تبتی کیلنڈر کے مطابق یہ 30 جون کو ہے، جس میں ان کی پیدائش 5ویں مہینے کے 5ویں دن منائی جاتی ہے۔ تقریب کا انعقاد ڈومی صوبے، جسے عام دو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے مقامی باشندوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔
جو تبت کے 3 روایتی علاقوں میں سے ایک ہے اور دلائی لاما کا مقام پیدائش ہے۔ یہ تقریب 1 ہفتے تک چلے گی اور اس کا انتظام مرکزی تبتی انتظامیہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ تقریب ڈومی برادری کی ذریعے نجی طور پر منعقد کی گئی تھی۔ اس دوران دلائی لاما گولف کورٹ میں مندر پہنچے، جہاں انہیں یوم پیدائش کی نیک خواہشات دینے کے لیے بھکتوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں۔ جب وہ مقدس مندر پہنچے تو مندر احاطہ لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ واضح ہے کہ دلائی لاما خود کو بھلے ہی ایک عام بھکشو کہتے ہیں، لیکن گزشتہ 60 سال سے کشش اور مضبوط اعتماد سے مزین ہو کر وہ اپنے تبت کے لوگوں اور ان کے مفادات کو عالمی سرخیوں میں بنائے رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کے اس مشن کی کرم بھومی ہندوستان ہی ہے۔ ہندوستانی ریلوے سے سفر کرنے والے مسافر متوجہ ہوں، 1 جولائی سے ریلوے تتکال ٹکٹ کا ضابطہ بدلنے جا رہا۔ اب 1 جولائی سے تتکال ٹکٹ بکنگ کی اجازت صرف انہیں IRCTC اکاؤنٹ ہولڈرز کو ملے گی جو اپنے اکاؤنٹ میں آدھار نمبر سے آتھینٹک کرا چکے ہیں۔ ریلوے اس کی مدد سے تتکال ٹکٹ میں فرضی واڑہ کو روکنا چاہتی ہے۔ وزیر ریل اشونی ویشنو پہلے ہی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر کے اس ضابطے کی جانکاری دے چکے ہیں۔ اب انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن IRCTC کے پورٹل اور ایپ پر بھی نئے ضابطے کی جانکاری فلیش کر رہی۔ ریل مسافروں کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اپنے IRCTC اکاؤنٹ کو آدھار نمبر سے آتھینٹک کر سکتے ہیں۔ یہ سروس بالکل مفت ہے اور یہ چند منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے IRCTC ایپ کو اوپن کریں یا پھر براؤزر میں IRCTC ویب سائٹ کو اوپن کریں۔ اس کے بعد IRCTC پورٹل پر لاگ ان کریں۔ اس کے بعد ٹاپ رائٹ سائڈ پر آپ کو مائی اکاؤنٹ نام کا آپشن ملے گا، اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد اسکرین پر آتھینٹک یوزر آپشن دکھائی دے گا، اس پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد موبائل ایپ یا لیپ ٹاپ کے اسکرین پر آتھینٹیفیکیشن کا پروسیس اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ کا نام اور جنس کی تفصیل ہوگی۔ نام سے اوپر آدھار نمبر کی تفصیل بھرنے کا آپشن درج ہوگا، جس میں اپنے آدھار نمبر کو انٹر کریں۔ پھر نیچے کی طرف آئیں، وہاں OTP کا آپشن دکھائی دے گا، اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد آدھار کے ساتھ رجسٹرڈ نمبر OTP آئے گا، اس کو IRCTC پورٹل پر انٹر کر دیں۔ آخر میں کنڈیشن کے بکس پر چیک کر دیں، پھر سبمٹ کر دیں۔ آخر میں آپ کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے آتھینٹک ہونے کے بعد کچھ میسج آئے گا، ساتھ ہی مائی اکاؤنٹ کے اندر آتھینٹیکیٹ یوزر کے آگے گرین ٹک نظر آنے لگے گا۔ ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشاملارام صنعتی علاقے میں صبح ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یہاں واقع سیگاچی کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکے کے بعد شدید آگ لگ گئی۔ فیکٹری کے ری ایکٹر میں دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پوری فیکٹری کو اپنی زد میں لے لیا۔ حادثے میں اب تک 10 مزدوروں کی موت کی خبر ہے، جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں کچھ مزدوروں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی اور فیکٹری کے آس پاس کے علاقوں میں دہشت کا ماحول قائم ہو گیا۔ مزدور خوف و دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چشمدیدوں کے مطابق دھماکے کی وجہ سے کئی مزدور 100 میٹر تک دور جا گرے۔ یہ دھماکہ صبح 9 بجے ہوا۔ دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں موقع پر پہنچی۔ اس دوران 108 ایمبولینس اور طبی اہلکار بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو اسٹریچر اور نیٹنچیرو کے اسپتال میں ابتدائی علاج کے لیے لے جایا گیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد فیکٹری کی عمارت پوری طرح منہدم ہو گئی۔ ملبے میں مزدوروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ۔ حادثے میں ہلاک مزدوروں کی ابھی سرکاری طور پر تصدیق نہیں۔ انتظامیہ نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے فیکٹری اور آس پاس کے علاقے کو خالی کروانا شروع کر دیا۔ خلیج عمان میں MTE چینگ 6 نامی ایک جہاز میں گزشتہ روز شدید آگ لگ گئی۔ اس آگ کی خبر جب ہندوستانی بحریہ کو ملی تو اس نے سرگرمی دکھاتے ہوئے ریسکیو مہم شروع کر دی اور اب
اس آگ کی شدت بہت کم ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سمندری جہاز میں آگ لگنے کی خبر ملنے کے بعد وہاں ایک مشن پر موجود ہندوستانی بحریہ کے جنگی جہاز INS تبر نے فوراً ریسکیو مہم شروع کر دی۔ INS تبر کو متاثرہ جہاز سے ایک ڈسٹریس کال موصول ہوا تھا، جس کے بعد INS پر موجود ٹیم حرکت میں آئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق MTE چینگ 6 نامی یہ جہاز پلاؤ ایک ملک کا ہے اور اس کے انجن روم میں شدید آگ لگ گئی تھی۔ جہاز پر پوری طرح سے بجلی بھی گل ہو گئی، جس کے بعد INS تبر کی ٹیم 13 ہندوستانی بحری فوج اور 5 پائلٹ ٹیم کے اراکین نے فوراً ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ یہ سمندری جہاز گجرات کے کانڈلا سے شہناز عمان جا رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد اس نے ایک ڈسٹریس کال کیا جس جہاز پر پائلٹ ٹیم کے 14 ہندوستانی اراکین سوار تھے۔ ہندوستانی بحریہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس سلسلے میں کی گئی ایک پوسٹ میں لکھا کہ INS تبر سے فائر بریگیڈ ٹیم اور آگ بجھانے والے سامانوں کو دیگر کشتیوں اور ہیلی کاپٹر سے متاثرہ جہاز پر منتقل کیا گیا۔ کانگریس نے انڈونیشیا میں ہندوستان کے دفاعی اتاشی کے مبینہ تبصروں کا حوالہ دیا کہ ہندوستانی فضائیت نے آپریشن سندور کے دوران لڑاکا طیارے کھو دیے۔ کانگریس نے مودی حکومت پر ملک کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ کانگریس نے سوال کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کل جماعت اجلاس کی صدارت کرنے سے کیوں انکار کر رہے اور پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیوں مسترد کر دیا گیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے پوسٹ کر کے مودی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ہندوستانی بحریہ کے کیپٹن شیو کمار کے حوالے سے کہا کہ حال ہی میں انڈونیشیا میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے لڑاکا طیارے کھو دیے تھے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں جنوب مغربی مانسون کے فعال ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا، جو کہ 8 جولائی کی اپنی معمول کی تاریخ سے 9 دن پہلے ہے۔ جبکہ ملک بھر میں مانسون کی آمد سے کسانوں کو بڑی راحت ملی ہے، وہیں کئی ریاستوں میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ شمال سے جنوب تک اور پہاڑوں سے لے کر میدانوں تک شدید بارشوں کے درمیان زیادہ تر علاقوں سے سیلاب کی تصویریں آ رہی۔ ملک کے کئی بڑے شہروں کی سڑکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ پہاڑوں پر بادل پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہماچل پردیش میں مانسون کی آمد کے ساتھ ہی تباہی شروع ہو گئی۔ اس پہاڑی ریاست کے کئی اضلاع سے آسمانی تباہی کی تصویریں مسلسل آ رہی ہیں اور کلو میں بادل پھٹنے سے ہونے والی تباہی کا خوف لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ تھا۔ جب ہماچل میں ایک بار پھر قدرت کی خوفناک شکل دیکھنے کو ملی۔ ہماچل پردیش کے سولن ضلع میں رات بھر کی بارش کے بعد پٹریوں پر پتھر اور درخت گرنے کے بعد شملہ کالکا ریلوے لائن پر خدمات معطل کر دی گئیں، جبکہ قومی شاہراہ پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ٹریفک گھنٹوں تک درہم برہم رہا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔